बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। रियासत रवाम में सलमान हैदर। नाकाबिले तर्दीद सबूत। बोलान में दहशत गर्दों के जाफर एक्सप्रेस पर हमले और क्लियरेंस ऑपरेशन के बाद आज DGISPR की जानब से मजीद हकायक कौम के सामने रखे गए हैं। वज़ीर आला बलोचिस्तान सरफराज बुगटी भी उनके हमरा थे। DGISPR अहमद शरीफ चौधरी साहब ने विजुअल क्लिप्स दिखाए और किस तरह पाक फौज ने ऑपरेशन कंडक्ट किया। हमारे SSG के कमांडोज जो थे वो किस तरह इस ऑपरेशन के अंदर शरीक थे। साथ साथ उन्होंने तस्दीक की कि हमले में शहीद होने वाले अफराद की तादाद 26 है, जिसमें सिर्फ फौज के 18 अहलकार भी शामिल हैं। DGISPR ने जाफर एक्सप्रेस पर भारतीय प्रोपेगेंडे को भी बेनकाब किया और कहा कि इस वाक़े का लिंक अफगानिस्तान से मिलता है, जबकि मरकजी स्पॉन्सर भारत है। बलोचिस्तान में मिसिंग पर्सनस के हवाले से जब DGISPR से सवाल हुआ तो DGISPR का कहना था कि क्या मिसिंग पर्सन का मसला अमेरिका में नहीं है, UK और भारत में भी ये मसला है, मगर किसी मुल्क में ऐसा होता है कि लोग अपनी हुकूमत और फौज पर चढ़ दौड़े। दहशतगर्दी के खात्मे के लिए तमाम स्टेक होल्डर्स को किरदार अदा करना होगा। जबकि वज़ीर आला ने कहा कि सूबे में लैदगी पसंदों से दहशत गर्दों जैसा बर्ताव करने का हमने फैसला किया है। साथ साथ आज वो तस्लीम किया उन्होंने कि 8000 गुमशुदा अफराद का पता भी चल गया है। यानी कहीं ना कहीं वो बता रहे हैं कि जबरी गुमशुदगी भी है, जिसकी बिना पर 8000 केसेस मालूम हो भी चुके हैं। साने जाफर एक्सप्रेस के बाद रियासत दहशतगर्दी के खात्मे के लिए आइंदा का लाएमल बनाने पर गौर कर रही है। कल वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ साहब ने ऑल पार्टीज़ कॉन्फ्रेंस बुलाने का भी ऐलान किया। PTI भी APC चाहती है, मगर PTI का मुतालबा है कि इमरान खान साहब पैरोल पर रहा हो जाएं ताकि APC में उन्हें मदऊ किया जाए। और वाकई APC को 4 चांद लग सकते हैं अगर इमरान खान साहब को पैरोल पर रिहा किया जाए। माजी में इस तरह की एग्जाम्पल्स मौजूद हैं। हर इशू की तरह जाफर एक्सप्रेस भी बजाय इसके कि हमारी सियासी बातें यकजहती का मुजाहरा करती, इसके बरक्स तमाम सियासी पॉइंट स्कोरिंग में अमल दखल ही उनका रहा। बल्कि वज़ीर दिफा तो ख्वाजा आसिफ समेत दीगर हुकूमती रहनुमाओं की जानिब से PTI पर साने जाफर एक्सप्रेस पर प्रोपेगेंडा करने का इल्ज़ाम लगाया गया। PTI की क़यादत सोशल मीडिया पर होने वाले प्रोपेगेंडे से खुद को मुकम्मल तौर पर डिसएसोसिएट कर रही है। क्या दहशत गर्दी जैसे इस हसास इशू पर सियासी जमातों में कोई इत्तफाक़ राय पैदा होगा, ये एक सवाल है। इस पर हमने बात भी करनी। क्या कोई ग्रैंड ऑपरेशन होने जा रहा है, ये भी जानने की कोशिश करेंगे। इसके साथ साथ इस्लामाबाद में सी आज बड़ी खबरें सामने हैं। एक तो सैफर केस, इमरान खान और शाह महमूद कुरैशी की बरियत का तहरीरी फैसला जारी हुआ, जिसमें पता चला कि इमरान खान और शाह महमूद कुरैशी साहब का तो केस बनता ही नहीं था, पिक एंड चूज़ किया गया था। दूसरा, आज मिशाल यूसुफजई साहब की इमरान खान से जेल में मुलाकात ना करवाने के हवाले से केस की समाअत हुई। सब हैरान हुए जब अदालत ने बानी PTI को अदालत में पेश करने का हुक्म दे दिया, मगर फिर एडवोकेट जनरल इस्लामाबाद ने बताया कि नहीं सर, सिक्योरिटी खदशात हैं, लिंक डाउन है, जिसकी वजह से ना तो इमरान खान साहब को वीडियो लिंक के जरिए पेश किया जा सकता है, ना ही फिजिकली। जिसके बाद अदालत ने बयान हल्फी जमा कराने की हिदायत करते हुए ला कर्क को अडियाला जेल भिजवाने के लिए एक कमीशन मुकर्रर किया है। इमरान खान साहब से मिलेंगे और फिर सारी बातें सामने आएंगी। दीगर डेवलपमेंट्स हैं, मेहमानों से आपका तारुफ कराते चलो। हमारे बड़े अच्छे दोस्त हैं हुज़ैफर रहमान साहब, मोमिन खसूसी, वज़ीर आज़म बराए कौमी वर्सा और सकाफत, नून लीग से इनका ताल्लुक। वेलकम टू द शो सर। सैयद हसन मुर्तज़ा साहब, सेक्रेटरी जनरल पाकिस्तान पीपल्स पार्टी बस्ती पंजाब, और फैसल चौधरी साहब, वकील है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के। तो इन तमाम दोस्तों को खुशामदीद प्रोग्राम में। हुज़ैफा, मैं सबसे पहले आप ही से सर प्रोग्राम का अगर आगाज़ करूँ, वज़ीर आज़म के मुशीर तो आप अब बने, लेकिन बाय प्रोफेशन आप सारी ज़िंदगी सहाफ़ी रहे हैं। बलूचिस्तान के मसाइल को भी आपने बहुत अच्छे से कवर किया है। 11 मार्च का जो ये वाक़या है दहशतगर्दी का जाफर एक्सप्रेस का, हमारे DGISPR कहते हैं कि तमाम लिंक्स ना अफ़गानिस्तान और भारत से जाके मिलते हैं, लेकिन BLA ये 1-2 दिन 4 दिन पहले तो नहीं बनी ना सर, अब तो ये दहाइयों पे बात चली गई है। तो आप मुझे बताएं क्या वजह है कि हम इनको अब दहाइयों से ही कंट्रोल नहीं कर पा रहे, अब नए ग्रैंड ऑपरेशन की तैयारी है? कितने को ग्रैंड ऑपरेशन करने हैं आप लोगों ने? जी शुक्रिया सलमान हैदर साहब, आपने मुझे मदऊ किया। पहली बात तो ये है कि वाकई BLA कोई 2-4 दिनों में नहीं बनी, ये पिछली चंद दहाइयों से बलूचिस्तान में मौजूद है और बलूचिस्तान के अंदर बेशुमार दहशतगर्दी के वाक़यात में ये मिलिटेंट्स का एक ग्रुप है जो कि इन्वॉल्व रहता है। और हमेशा से हमारी इंटेलिजेंस एजेंसीज़ ने और जो भी हुकूमतें मुख्तलिफ़ अदवार में रहीं, उन्होंने स्ट्रॉन्ग एविडेंसेस मीडिया को दिए कि BLA जो है सरहद पार जो है वो स्पोर्ट के ज़रिए, चाहे वो अफ़गानिस्तान हो चाहे वो भारत हो, वहाँ से वो स्पोर्ट लेती है और बलूचिस्तान में एक नैरेटिव बिल्ड करती है मिसिंग पर्सनस का या एहसास महरूमी का, और उसकी आड़ में बलूचिस्तान में एक दहशतगर्दी करती है। BLA कभी भी बलूचिस्तान के सियासी सेटअप का हिस्सा नहीं रही, ना इन्होंने सियासी धारे में आने की कभी कोशिश की। और ये कोई दलील नहीं है कि आप ये कहें कि चूँकि मेरे राइट्स मुझे नहीं दिए जा रहे, और रियासत जो एक माँ की तरह होती है, आप रियासत के ख़िलाफ़ हथियार उठा लें। और रियासत के ख़िलाफ़ हथियार उठाना तो अगला स्टेप है, उससे पहले आप जो है सॉफ्ट टारगेट्स की सूरत में आम आदमी को निशाना बनाना शुरू कर दें। मुझे आप ये बताएं कि कल जो ट्रेन परसों हादसा हुआ, उसके अंदर 90% जो लोग शहीद हुए हैं उनका ताल्लुक बलूचिस्तान से था।
اب بلوچستان کے عام شہریوں کو نکال کر نہتے لوگوں کو گولیاں مارنا اور ایک ایسے علاقے میں یہ واردات کرنا جہاں پر نہ ہی آپ کی انٹیلیجنس ایجنسیز نہ لا انفورسمنٹ ایجنسیز کوئی بھی وہاں پر موجود نہیں ہے. ظاہر سبی اور مچ کے درمیان ایک ویران علاقہ ہے, ٹرین نے وہاں سے گزرنا ہوتا ہے, اس سافٹ ٹارگٹ کو آپ نشانہ بناتے ہیں اور اس کے بعد پھر آپ پرچار کرنے کی کوشش کرتے ہیں شاید کوئی انٹیلیجنس فیلئر تھا. میں سمجھتا ہوں کہ آپ کی مسلح افواج انٹیلیجنس ایجنسیز کو آپ کو مبارکباد دینی چاہیے کہ جس طریقے سے آپ کا دشمن جو ہے وہ ایک آس لگائے بیٹھا تھا کہ یہ 3-4 دن ایپیسوڈ چلے گی اور اموات بے شمار ہوں گی. جیسی آپریشن شروع ہوا جو بھی اموات تھیں اس سے پہلے ہوئیں, چاہے وہ جب ٹرین کو دھماکے سے اڑایا اس وقت یا پھر دہشت گردوں نے خود چن چن کر لوگوں کو جب جو ہے شہید کیا, لیکن آپریشن کے دوران ایک بھی کیجولٹی نہیں ہوئی. اچھا یہ آپ کی ٹارگیٹڈ کارروائی تھی, جس کو آپ کو سپورٹ کرنا چیزوں کو میں ذرا آپ کی موجودگی میں اگر میں کلیئر کر لوں. آپ نے اس کو کہا کہ یہ کسی بھی سٹیج پر ہمارا سیکیورٹی کا یا انٹیلیجنس کا فیلئر نہیں ہے. سر مجھے تھوڑا سا کنونس کریں, 33 دہشت گرد ایک خاص جگہ سے چلے, ان کی بری کنیکٹیویٹی تھی بھارت کے ساتھ, بھارتی میڈیا کے ساتھ, ان کا پورا رابطہ تھا سیٹلائٹ فونوں کے ساتھ, افغانستان کے ساتھ, ان کے پاس امریکی اسلحہ موجود تھا. یہ تمام چیزیں چند منٹوں کے اندر تو نہیں ہوا نا, تو ایک پوری فورس لگی ہوئی ہے بلوچستان کے اندر. بہت سلمان حیدر صاحب آپ نے یہ بڑی مدلل بات کی. جی اور جی آپ نے بڑی مدلل بات کی اور آپ کا شکریہ کہ آپ نے مجھے دو ٹوک کہا کہ میں آپ کو کنونس کروں. اچھی بات ہوتی ہے, دلیل سے ہی بندہ کنونس کرتا ہے. بالکل اگر یہ دہشت گرد افغانستان سے چلے ہوتے اور پشاور کے رستے پشاور میں رکے ہوتے اور لاہور میں انہوں نے خود کچھ حملہ کرنا ہوتا, لاہور میں بھی ہوٹل کرائے پر لیتے, لاہور کے کسی لوکل کی سپورٹ ہوتی, پھر آپ کہہ سکتے تھے کہ انٹیلیجنس فیلئر ہے. مجھے آپ یہ بتائیں کہ آپ کا افغانستان کا جو بارڈر ہے 2100 کلومیٹر پر وہ موجود ہے. افغانستان سے اگر افغانستان اس وقت آپ کا ٹیررزم کا ہب بن چکا ہے, اگر وہاں سے اتنا بڑے بارڈر سے 2, 4, 5, 10, 20 لوگ ایک ایک کر کے مختلف مہینوں میں اس سائٹ پر آ جاتے ہیں اور وہ سافٹ ٹارگٹ کو نشانہ بناتے ہیں اور ایک ایسے ایریے کو ٹارگٹ کرتے ہیں جہاں پر آپ کا کوئی کنٹرول نہیں ہے, سیکیورٹی فورسز وغیرہ ظاہر ہے نہ وہاں پر عام آدمی ہے, نہ وہاں عوام ہے, نہ کوئی ایسی وہاں پر تنصیبات ہیں کہ آپ کہیں کہ جی وہاں پر سیکیورٹی فورسز کا کنٹرول تھا اور سیکیورٹی فورسز کو ڈاج دے کر ان لوگوں نے سارا کام کیا. اب آپ یہ دیکھیں کہ جو جعفر ایکسپریس ہے وہ کوئٹہ سے شروع ہوتی ہے اور تقریباً 1500 سے 1600 کلومیٹر کا سفر طے کر کر وہ پشاور تک آتی ہے. اس دوران اگر بلوچستان کے لوکلز جو ہے وہ بھارتی سپورٹ کے ذریعے کسی بھی مقام پر آپ کی لائن کو اڑا دیتے ہیں, ٹرین کی پٹری جسے ہم کہتے ہیں, اور اس طریقے سے سافٹ ٹارگٹ نشانہ بناتے ہیں, تو اس کو آپ کسی بھی قیمت پہ یہ نہیں کہہ سکتے کہ یہ سیکیورٹی فیلئر ہے. ہاں یہ ضرور ہے, یہ آپ کا سوال بنتا ہے کہ بی ایل اے اگر اس طرح کی کاروائیاں مسلسل بلوچستان میں کر رہی ہے تو ریاست نے ان کے خلاف سخت ایکشن لینے کا فیصلہ کیوں نہیں کیا. یہ آپ کی جینوین بات ہے. نہیں میں نے بھی آپ سے ذمہ دار کا تعین تو لینا ہے نا سر. جی حذیفہ میں آپ کے پاس آ جاؤں دوبارہ ذرا میں اس بات کو آپ کو ایڈمٹ کر رہا ہوں صرف 1 منٹ میں. یہ ریاست کا ایک بڑا دل تھا کہ ریاست نے چند ماہ تک ان لوگوں کو برداشت کیا, بلکہ چند سالوں تک, اور پچھلے چند ماہ میں جو انہوں نے کاروائیاں کی یہ ریاست کا بڑا دل تھا. اب انشاءاللہ تعالی ریاست نے ان سے دو ٹوک انداز میں نبرد آزما ہونے کا فیصلہ کیا ہے. ریاست کی رٹ بھی نظر آئے گی, یہ بی ایل اے بھی آپ کو ہم ختم کر کے دکھائیں گے, بلوچستان میں امن بھی واپس لے کر آئیں گے. ٹھیک ہے انشاءاللہ. میری دعا یہ نا بڑے دل کے مظاہرے میں نا کوئی بڑے دل کی بیماری ریاست کو نہ ہو جائے, کیونکہ ابھی ہم نے حالیہ دنوں میں مزدوروں کو, کانکنوں کو بسوں سے اتار کے یہ تمام چیزیں دیکھی ہیں, تو ہم واقعات میں کہیں کوئی کمی نہیں دیکھ رہے. ہاں یہ امپیکٹ اس ٹرین کے اغوا کا یا ہائی جیکنگ کا بہت بڑا ضرور آیا. میں ذرا پیپلز پارٹی کو شامل کروں. حسن مرتضیٰ صاحب, میں جان بوجھ کے ظاہر بات ہے میں نے آپ سے کوئی پولیٹیکل کوشچن نہیں کرنا ہے سر. کے پی کے میں ہوتی ہے نا جب دہشت گردی اس طرح کا واقعہ ہوتا ہے سر, پیپلز پارٹی سمیت تمام لوگ وزیر اعلیٰ پر ڈالتے ہیں. ایون ڈی جی آئی ایس پی آر بھی کہتے ہیں کہ جی مقامی صوبے کی بھی ذمہ داری ہے تمام سیکیورٹی کی. تو بلوچستان میں یہ ہوا ہے, ڈی جی آئی ایس پی آر بھی کہہ رہے ہیں کہ مقامی حکومت کی یعنی جو وزیر اعلیٰ ہے اس کی بھی ذمہ داری بنتی ہے. آپ مجھے بتائیں بلوچستان کا یہ واقعہ ہوا, آپ کسی کو ذمہ دار ٹھہراتے ہیں یا آپ بھی کہتے ہیں کوئی سیکیورٹی فیلئر نہیں ہے, زبردست سرفراز بگٹی نے کام کیا ہے؟ مجھے تھوڑا کچھ پلیز آپ روشنی ڈالیں. بہت شکریہ جی سلیمان. میں سب سے پہلے پاکستانی بھی ہوں, پاکستان پیپلز پارٹی سے میرا یقیناً تعلق ہے اور میری جماعت ہے. پاکستان پیپلز پارٹی سے اگر آپ یہ توقع کرتے ہیں کہ سندھ میں کوئی سیکیورٹی کا واقعہ ہوگا, کوئی ایشوز ہوں گے, تو پیپلز پارٹی کہے گی کہ یہ ہماری تو ذمہ داری نہیں ہے, یا یہ سیکیورٹی لیپس نہیں ہے, یا اس میں جو چیزیں درکار تھی وہ کسی پہ بھی عمل نہیں ڈالتے. یقیناً مقامی حکومتوں کا بہت زیادہ ہاتھ ہے,
اور میں سمجھتا ہوں کہ وفاقی حکومت کا بھی ہاتھ ہے اس میں، ہماری افواج پاکستان، ہماری وہ ساری بھی اس میں شامل ہیں، ہم سارے ذمہ دار ہیں ان چیزوں کے۔ پاکستان کی عوام کو سیکیورٹی فراہم کرنا وہ پاکستان کے ریاستی ادارے، حکومتوں، ان سب کی ذمہ داری ہے۔ کون ان ذمہ داریوں سے بھاگ رہا ہے؟ اور کبھی پاکستان پیپلز پارٹی نے یہ نہیں کہا کہ فلاں صوبے میں ہو تو وزیر اعلیٰ ذمہ دار ہے اور فلاں میں ہو تو ہم ذمہ دار نہیں ہیں، اس طرح نہیں ہے۔ کیونکہ یہ تسلسل کے ساتھ واقعات جو ہیں وہ کے پی اور بلوچستان کے اندر ہو رہے ہیں، اس لیے ان کو کرٹیسائز ضرور کیا جاتا ہے۔ اور پاکستان پیپلز پارٹی بالکل یقیناً یہ کہتی ہے کہ اگر سندھ میں بھی ہوگا تو پیپلز پارٹی اس کی ذمہ دار ہوگی۔ پیپلز پارٹی کو چاہیے کہ وہ اس کو ٹھیک کرنے کے لیے اپنا کردار ادا کریں۔ اگر حکومت نہیں کردار ادا کرے گی تو ریاست کو جو ٹیکسز جاتے ہیں وہ کس لیے دیے جاتے ہیں؟ کہ وہ ہماری جان، مال، عزت کی حفاظت کرے، ریاست ہمیں پرامن ماحول فراہم کرے، ہمارے کاروبار، ہماری ہر چیز کی وہ حفاظت کرے۔ تو اگر وہ نہیں کر پاتے تو میں تو نہیں یہ سمجھتا کہ حکومت ذمہ دار نہیں ہے، بالکل ذمہ دار ہے۔ ذمہ دار ہے تو انہیں لیکن ذمہ داری جو لینی بھی حالات چاہیے۔ اس وقت صحیح ملک کے اندر ہیں، میں کہتا ہوں جی کہ جو اس وقت ملکی حالات ہیں وہ ایک خاص نوعیت کے ہیں۔ اس میں آپ نے دیکھا ہوگا کہ ہماری دہشت گردی بھی جو ہے وہ سر اٹھا رہی ہے یہاں پہ، اور بہت سارے عوامل ہیں، انٹرنیشنل اسٹیبلشمنٹ بھی اس میں اپنا کردار ادا کر رہی ہے۔ ہمارے جو بارڈر پار جو ہمارا ہمسایہ ملک ہے اس نے ہمیشہ کبھی کوئی موقع نہیں جانے دیا جب وہ دہشت گردی کے ذریعے اس ملک کے اندر، پاکستان کے اندر امن و امان کو خراب نہ کرے۔ اور یہ ساری چیزیں ہیں، اس لیے ہم سمجھتے ہیں کہ اس پہ ساری قوم کو، بجائے اس کے کہ ایک دوسرے پہ ہم ذمہ داری ڈالیں، ہم سارے اپنا اپنا کردار ادا کریں اور پاکستان کو بہتر امن کا گہوارہ بنانے کے لیے اپنا اپنا کردار ادا کریں، نہ کہ ایک دوسرے پہ الزام تراشی کریں۔ اچھا ٹھیک ہے فیصل، مجھے ذرا تھوڑا آپ بتائیے گا کہ یہ ساری ایپیسوڈ میں نا آپ لوگوں کے اوپر ایک خاص الزام ہے کہ آپ اس پروپیگنڈے کو پروجیکٹ کر رہے ہیں جو حکومت کے خلاف ہے، جھوٹی پوسٹیں ہیں، اور آپ کے حامی اکاؤنٹس، پی ٹی آئی کے حامی اکاؤنٹس ان کو ری ٹویٹ کر رہے ہیں یا آگے بھیج رہے ہیں۔ تو ایک تو آپ بتائیں کہ پولیٹیکل سطح پر اس کو آپ اپنی پارٹی سطح پر اس کو کس طرح ڈسون کرتے ہیں، یا کرتے ہیں کہ بھی نہیں کرتے ہیں، کیونکہ ان الزامات سے پی ٹی آئی کہیں نہ کہیں مشکل میں تو آئے گی نا سر؟ قسم کا کوئی بھی آپ اچھا فیصل صاحب، آپ کی آواز میں نا تھوڑا سا ڈیلے آ رہا ہے اور ڈسٹارٹ ہو رہی ہے۔ میں دوبارہ اس سوال کے ساتھ آپ کے ساتھ آنا چاہتا ہوں، تب تک یہ لائن کلیئر ہو جاتی ہے۔ میں ایک چھوٹی سی بریک لے لوں اور بریک کے بعد دوبارہ ویلکم بیک۔ جی فیصل چودھری صاحب، آپ ذرا رسپونڈ کر دیں۔ یہ ساری ایپیسوڈ میں نا پاکستان تحریک انصاف پر الزامات نا وہ بھی اسمبلی کے فلور پر بھی اور پھر میڈیا کانفرنسز پہ بھی بڑے ذرا سنگین قسم کے لگے ہیں۔ تو آپ کس طرح اون کرتے ہیں کہ آپ کے ویریفائڈ اکاؤنٹ جو ہیں ان کو ری ٹویٹ کر رہے ہیں یا ان کو آگے شیئر کر رہے ہیں؟ ذرا تھوڑا سا آفیشیل پالیسی بتائیے گا کیا ہے پی ٹی آئی کی؟ دیکھیے سلمان، یہ تو سارے الزامات ہیں نا۔ ابھی تک میں نے تو 2 دن سے کہا ہے حکومت کے لوگوں سے، جو کہ جن کا ریٹورک ہے یہ، اور جو لوگ یہ بات کر رہے ہیں تو الزامات کی حد تک یہ ہے، اس میں کوئی پریکٹیکل بات تو ہے نہیں۔ کوئی آفیشیل ٹویٹر ہینڈل جو ہے وہ بھی ریفر نہیں کر سکے پارٹی کے یا رہنماؤں کے۔ تو بات یہ ہے کہ اپنی کارکردگی جو ہے چھپانے والی بات ہے۔ اور جو حذیفہ صاحب نے بات ہے، فرینکلی اسپیکنگ، حذیفہ صاحب تو وہ ایسے چور لگے ہیں محسن نقوی صاحب کے، جنہوں نے بی ایل اے سے نبڑنا تھا۔ بات یہ ہے کہ سیکورٹی لیپس ہے، یہ ایجنسیوں کا فیلئر ہے، بہت بڑا فیلئر ہے۔ اس سے پہلے دنیا بھر میں صرف 5 واقعات ہوئے ہیں جس میں ٹرینز کو اس طرح سے ہٹ کیا گیا ہے، اور یہ کوئی معمولی واقعہ نہیں ہے، نیشنل امبیرسمنٹ ہے۔ اور اس میں جو ہے یہ ہر وقت ہم یہ کہتے ہیں کہ یہ معاملہ جو ہے اس کی روٹ کاز کو نہ ایڈریس کریں، جی اس کو حب الوطنی کے نام پہ چھپا لیا جائے یا اس کو جو اور نام سے چھپا لیا جائے، یہ ایسے نہیں ہوتا۔ دنیا بھر میں اکاؤنٹیبلٹی ہوتی ہے، ادارے جو ہیں
اور خاص کر سیکورٹی لیپسز جو ہیں وہ اگر اکاؤنٹیبلٹی نہیں ہوگی تو ریپیٹ ہوں گے. بی ایل اے ایک فتنہ ہے, ٹی ٹی پی ایک فتنہ ہے, اس میں کوئی شک کی بات نہیں ہے. جو پاکستان پہ حملے کرے, پاکستان کے افواج پہ حملے کرے, پاکستان کی لا انفورسمنٹ پہ حملے کرے, پاکستان کے عوام پہ حملے کرے, وہ ہمارا دشمن ہے اور ہم مشترکہ دشمن ہے. مسئلہ یہ ہے کہ آپ دیکھیے کہ یہ جو اس کو سیاست زدہ کیا کس نے, اس کو کل بھی خواجہ, پرسوں تو خیر کسی وزیر میں یہ اخلاقی جرت نہیں تھی کہ وہ ایوان میں آتے اور اتنے بڑے ثانیے پہ یہ بات کرتے. کل خواجہ آصف نے اس کو ڈیوائیڈ کیا اور اس کو جو ہے بجائے کہ کوئی ایک پالیسی دینے کے, بجائے اس کے کہ کوئی حل طلب پیش کرنے کے کہ دہشت گردی کے اور کے معاملے سے کس طرح نپٹنا ہے, یہ سمٹمز ہیں سارے جو آج بھی جو پریس کانفرنس میں DGI-SPR نے بتائے ہیں, یا اس میں دیکھیے کہ اس میں سی ایم جو ہیں وہ صحافیوں سے الجھتے رہے ہیں. تو یہ فرسٹریٹڈ لگتے ہیں. ایشو یہ کہ یہ سمٹمز ہیں, ہمیں سمٹمز کا پتہ ہے, ہاتھ سے نہیں پتہ. میری اور آپ کی جنریشن جو ہے وہ افغان جہاد کے ساتھ بڑی ہوئی ہے. ہم تو ساری عمر یہ دیکھتے رہے ہیں, کبھی کشت خون نہیں دیکھا ہے ہم نے, دھماکے دیکھے ہیں, قتل و غارت دیکھی ہے اور دہشت گردی دیکھی ہے, ہر طرح کی, چاہے وہ مشرف دور سے شروع ہو, بینظیر بھٹو شہید جو ہیں, اتنی بڑی پاکستان کی لیڈر جو ہیں وہ بھی اس کا نشانہ بنی. تو یہ ساری باتیں جو ہیں یہ ہمیں پتہ ہے. فیصل تھوڑی ٹائمنگز بھی تو بہتر کی جا سکتی ہے نا فیصل بھائی, تھوڑی ٹائمنگز بھی تو بہتر کی جا سکتی ہے نا. پہلے پارٹی نے اٹھایا کہ یہ نیگلیجنس ہے, پھر پتہ چلا جی عمر ایوب صاحب کہہ رہے ہیں کہ سیکیورٹی نیگلیجنس ہے. کوئی شک نہیں, سوال ہونا چاہیے یار, کیوں نہیں, ہم کیوں ڈر رہے ہیں, سوالوں سے کیوں ڈر رہے ہیں, لیکن تھوڑا سا آپریشن ہو جانے دیتے, اس کے بعد ذرا پی ٹی آئی ان سوال کو ریز کرتی تو زیادہ مناسب نہیں تھا. یعنی آج سے شروع ہو جاتا یہ کام کس کی نیگلیجنس ہے, تو ہم زیادہ مناسب ہوتا نا. ادھر انڈیا کا علیحدہ کام ڈال رہا ہے, افغانستان سے علیحدہ آ رہی ہیں, دنیا ہمارا ہمیں مدد کی آفرز کر رہی ہے, پوری دنیا میں سے کسی نے بھی اس کو سپورٹ نہیں کیا دہشت گردی واقعے. میں کہتا ہوں تھوڑی ٹائمنگ ذرا بہتر کر لیں تو زیادہ مناسب نہیں ہوتا سر. بات یہ ہے کہ دیکھیں دنیا بھر میں تو بی ایل اے کا اور یہ جو علیحدگی پسندیدہ تنظیمیں ہیں, علیحدگی تنظیمیں, ان کا تو کافی بلو بیک آیا ہے. امریکہ نے بھی, یورپین یونین نے بھی, چائنا نے بھی اس کے اوپر ایک اپنے غم و غصے کا اظہار کیا ہے, پاکستانی عوام کے ساتھ کھڑے ہوئے ہیں. علیحدہ بات ہے کہ حکومت کی خارجہ پالیسی تو بری طرح سے ناکام ہے, لیکن اس قسم کے بزدلانہ حملوں کو دیکھیے نا. بی ایل اے نے بچوں کو ڈھال بنایا, نہتے لوگوں کو جو گلیاں ماری, اور یہ جن سے پیسے لے کے جو یہ لوگ کرا رہے ہیں وہ خود سوئٹزرلینڈ میں رہ رہے ہیں اور ان کو انڈیا کا پیسے دے رہا ہے یا ہندوستان پیسے دے رہا ہے, اور وہ پیسے وہاں سے لے کے معصوم پاکستانیوں کے خون سے ہولی کھیل رہے ہیں. ایشو یہ ہے کہ یہ ٹائمنگ اب ظاہر ہے نیکسٹ کرسمس کا تو انتظار نہیں کرنا نا, جب واقعہ ہونا ہے تو اس کے اوپر سوال اٹھیں گے. اور اس کا سلمان جو آپ یہ بھی تو دیکھیے نا, جو سیاست میں چپکلش ہے, سختی ہے, جو ایک تناؤ ہے, اس کو کم کرنے کے لیے حکومت نے تو کام نہیں کیا. حکومت نے تو الٹا اس پہ جلتی پہ تیل ڈالا ہے, اور انہوں نے یہ گھبرا کے کیا ہماری طرف انگلیاں اٹھیں گی, تو انہوں نے کہا جی کہ وہ ایک اصل میں مسئلہ یہ ہے کہ یہ نون جو ہے یہ, اور اس کا تو گھبراہٹ کا عالم یہ ہے, یہ چاہتے ہیں کہ پی ٹی آئی کو مکمل طور پہ کرش کر دیا جائے تو شاید ان کی باری لگ جائے. ٹھیک ہے, لیکن اس طرح سے نہیں ہو سکتا. اس وقت جس طرح سے ان کے ٹاپ سے لے کے لوور ٹیئر کے لیڈرشپ بات کریں, ان کے اوپر پلان کیا ہے مجھے آپ بتائیے نا. حذیفہ صاحب ہمیں آ کے بتا رہے ہیں, ٹھیک بات ہے کہ جی یہ ہے, آپ اپنا پلان بتائیے, آپ کی اسٹریٹجی کیا ہے, آپ کی پالیسی کیا ہے. آپ حکومت ہیں, آپ باقی یہ تو ہمیں بھی پتہ ہے. اور فیصل میں حذیفہ سے پوچھ لیتا نا, حذیفہ صاحب زیادہ مناسب ہوتا کہ پلان بتاتے, لیکن میں آپ سے ذرا سوال بھی کر لوں نا ساتھ. سر آج بھی 7 مزدوروں کے اغوا کی بلوچستان میں اطلاعات ہیں. آج ایک خبر کے مطابق وزیرستان کے اندر آج ایک مسجد کو بم سے اڑایا گیا ہے. آج یہ بھی میرے پاس اطلاعات ہیں کہ بارڈر کے اوپر فینس لگاتے ہوئے کچھ مزدوروں کو افغانستان والے ساتھ لے کے گئے ہیں. یہ اس طرح کی یہ ساری خبریں ہیں. اس موقع پر سر, اس میں پی ٹی آئی تو یہ خبریں دے رہی ہیں, اس موقع پر ریاست نے پلان کیا ہوا ہے, اس سے متعلق تو بتائیے گا. دوسرا سر میرا اسی کے ساتھ سوال یہ ہے کہ جن 2 ممالک کا ذکر آج DGI-SPR کر رہے تھے, آج بگٹی صاحب کر رہے تھے, ایک افغانستان کا اور ایک انڈیا کا, ان دونوں کے ساتھ ہمارا کسی بھی سطح پر کوئی اس وقت ڈپلومیٹک رابطہ نہیں ہے. آپ کاؤنٹر کریں, آپریشن کریں, اپنے لوگوں سے بات کریں,
ان کو جہنم واصل کرے، سب کچھ ہے، لیکن ڈپلومیٹک رابطے کے ساتھ ہی یہ ہوگا نا سر. یہاں بھی آپ لوگ بہت بڑا گیپ دے کے بیٹھے ہیں، ذرا اس کو رسپونڈ کریں دونوں چیزوں کو پلیز. جی سلمان صاحب بہت شکریہ. فیصل چودھری صاحب نے بہت پیاری پیاری باتیں کی، لیکن میں صرف ان کی باتوں کا جواب بھی دیتا ہوں، لیکن ان کی باتوں کے جو فیکٹس ہیں انہوں نے نیگیٹ کیا، اس کو میں آپ کے سامنے رکھ دوں. دیکھیں ہم تو سمجھتے ہیں کہ تحریک انصاف پر بالکل بھی تنقید نہیں کرنی چاہیے، لیکن تنقید کہاں سے شروع ہوئی؟ جب بانی تحریک انصاف جو خود جیل میں ہوتے ہیں وہ ایک ٹویٹر ہینڈلر کے ذریعے، اپنے آفیشیل ٹویٹر ہینڈلر کے ذریعے ایک لمبا چوڑا ٹویٹ کر دیتے ہیں، اور اس ٹویٹ میں ایف اینڈ بٹ موجود ہوتا ہے. تو ہم یہی اسی پہ تنقید سٹارٹ ہوتی ہے، اور پھر جب کہا جاتا ہے تو کہتے ہیں یہ تو جیل میں بیٹھے ہوئے ہیں، تو بھی آپ اس ٹویٹر ہینڈلر کو ڈس اون کر دیں، اسے بند کر دیں. اچھا اب بات آپ نے بڑی پیاری بات کی جب آپ بات کر رہے تھے. دیکھیں ایک تو حکومت نے کب کہا ہے کہ بلوچستان میں سب پورا امن ہے اور خیبر پختونخوا بھی پورا امن ہے؟ ہم تو کہتے ہیں کہ دہشت گردی کی نئی ویو آ چکی ہے، اور آج کا دن میں سمجھتا ہوں کہ مجھے بھی بطور حکومت پاکستان کے ایک ترجمان ہونے کے ناطے اس پہ جانا ہی نہیں چاہیے کہ دوبارہ دہشت گردی کی ویو کیوں آئی ہے، اور کے پی کے میں پچھلے 10-12 سال سے جن کی حکومت رہی انہوں نے کیا کیا کیا، کیونکہ یہ اس وقت قومی اتحاد کا ٹائم ہے. لیکن جب آپ باتیں کرتے ہیں کہ بلوچستان کا احساس محرومی اور یہ ساری چیزیں، تو ہم صرف یہ کہتے ہیں کہ آج جو آپ نے لفظ استعمال کیا ٹائمنگ، آج یہ دن نہیں ہے. آج اپنی مسلح افواج کے ساتھ کھڑے ہونے کا ٹائم ہے. اور یہ ساری باتیں کون آپ سے کہہ رہا ہے کہ بلوچستان میں اگر کہیں پر کوئی نیگلیجنس ہے اس حکومت کی یا ماضی کی حکومتوں کی، افواج پاکستان کی کسی انٹیلیجنس ایجنسی کی، اس پہ بات نہ کریں. لیکن اس پہ بات کرنے کا اپروپریٹ فورم پبلک نیوز تو نہیں ہے. اس پہ بات کرنے کا اپروپریٹ فورم کوئی جو ہے صحافی یا پبلکلی آپ اس پہ بات تو نہ کریں. آپ کم از کم پارلیمنٹ میں ضرور اس پہ بات کریں. آپ اگر پرائم منسٹر اے پی سی بلا رہے ہیں اس پر بات کریں. ہوتا کیا ہے دیکھیں، آپ ایک انتہائی سینسٹیو وار لڑ رہے ہیں. آپ کو پتہ ہے کہ کس طریقے سے آپ کے ہمسایہ ملک بھارت نے، ابھی آپریشن سٹارٹ بھی نہیں ہوا تو ان کے پاس ساری معلومات تھی پڑی، اور وہاں پر وہ جگہ ہے جہاں پر سگنلز بھی نہیں ہیں، سیٹلائٹ فون سے لمیٹڈ کمیونیکیشن ہوتی ہے. اس کا مطلب یہ تھا کہ ان کے پاس پورا اسکرپٹ موجود تھا. تو ہم ایسے میں کہہ رہے ہیں کہ ہم وہ باتیں نہ کریں کہ ان کے چینلز کو نیا نیریٹو بلڈ نہ کرنا پڑے، صرف ہمارے کلپس اٹھا کر لگانے پڑیں. اب بات آپ نے کی کہ حکومت کیا سوچ رہی ہے. دیکھیں حکومت نے بہت برداشت سے کام لے لیا. بلوچستان میں پوری کوشش تھی کہ بلوچستان میں افہام و تفہیم کے ذریعے، لمیٹڈ آپریشن کے ذریعے چیزوں کو ٹھیک کر لیا جائے. لیکن دیکھیں اگر بی ایل اے ہو یا کوئی بھی تنظیم ہو، اگر وہ نہتے شہریوں کے ساتھ یہ سلوک کرے گی تو ریاست جو ہے زہر ہے، اس کے اندر اپنی برداشت جو ہے ریاست کی وہ ختم ہو چکی ہے، اور ریاست جو ہے اپنے تمام بازوں کے ساتھ پورے توانائی کے ساتھ اس کو ریسپونڈ کرے گی. اور آپ دیکھیں گے آنے والے دنوں میں کہ نہ صرف دہشت گرد بلکہ دہشت گردوں کے سپورٹر، ان کے سمپیتائزرز بھی منطقی انجام تک پہنچائیں گے. اور مسلم لیگ نون نے ماضی میں بھی اس سے برے حالات ہو گئے تھے، سوات کے یہاں بارڈر پر آ چکے تھے، لوگ کہتے تھے کہ اسی وقت بھی اسلام آباد آ جائیں گے طالبان. اسے پیپلز پارٹی نے کچھ آپریشن کیا، اسی آپریشن کو ہم نے کنٹینیو کیا. اب اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے کہ آپ کا خیبر پختونخوا بھی وہاں سے افغانستان، وہ ظاہر ہے اس کو بھارت سپورٹ کر رہا ہے. ادھر بلوچستان کے اندر علیحدگی پسند تنظیمیں اور احساس محرومی کے نام کے اوپر خون خرابہ کرنا چاہتی ہیں، تو ہم نہ یہ خون خرابہ ہونے دیں گے اور نہ برداشت کریں گے. اور نہ یہ ہونا چاہیے. احساس محرومی کی آڑ میں اگر کوئی بیانیہ بنانا چاہتا ہے، میں وہ بھی بتانے لگا ہوں، اگر احساس محرومی کی آڑ میں کوئی یہ بیانیہ بنانا چاہتا ہے کہ یہ قتل و غارت جسٹیفائی ہو سکتی ہے، کوئی آپ کا نہیں میں کہہ رہا، کوئی بھی کوئی ملک بھی، تو نہ پوری دنیا اس کو ماننے کو تیار ہے. کوئی دنیا نہیں مانتی، ہم کا مانے، جو کہ انسانی حقوق کے علم بردار ہیں، انہوں نے چاہے وہ امریکہ، کینیڈا، برطانیہ، سب نے اس کو کنڈیم کیا. اور آپ یہ دیکھیں کہ سلمان حیدر صاحب، یہ ہماری ڈپلومیٹک جو ہے وہ آپ کی سٹرینتھ ہی ہے نا، کہ آپ کے ڈپلومیٹک فورن آفس نے ظاہر ہے خط و خطابت جو چل رہی ہوگی، جو معلومات کا تبادلہ ہو رہا ہوگا، جو ہمارے فورن آفس اپنے کاؤنٹر پارٹس سے پوری دنیا میں بات کر رہے ہوں گے، آپ کے فورن منسٹر بات کر رہے ہوں گے، ساری چیزیں میڈیا کے سامنے نہیں لائی جاتی. اگر 24 گھنٹے کے اندر پوری دنیا آپ کے ساتھ کھڑی ہو گئی ہے، جبکہ دنیا کو پتہ بھی ہے کہ بی ایل اے کے پیچھے بھارت ہے، بی ایل اے کے پیچھے افغانستان ہے، تو یہ آپ کی سفارتی جو اللہ کرے آپ کی بات درست ہو کہ دنیا ہمارے ساتھ کھڑی اور دنیا دہشت گردی کے اس واقعے کے خلاف کھڑی ہوئی ہے کہ یہ دہشت گردی ہے. میں حسن صاحب کے آتا ہوں فیصل بھائی آپ کا. حسن مرتضیٰ صاحب، مجھے ذرا تھوڑا سا بتائیے گا، بلوچستان میں نا مسنگ پرسنز کا بھی ایک مسئلہ ہے، اور لیکن آج تبھی مارنگ بلوچ کے ساتھ اتنی زیادہ پبلک ہے جی، نظر آ رہی ہے، سمجھ میں بھی آ رہی ہے. مگر ڈی جی آئی ایس پی آر صاحب نے کہا کہ تو اس طرح کے مسئلے یو کے میں بھی ہے، امریکہ میں بھی ہے، بھارت میں بھی ہے، مگر یہاں فوج کے حوالے سے چڑھ تو نہیں دوڑتے یا ریاست کے حوالے سے چڑھ تو نہیں دوڑتے. لیکن یہ تو بات طے ہے نا کہ بلوچستان میں مسنگ پرسن ایک بڑا مسئلہ ہے. آج وزیر اعلیٰ بلوچستان نے بھی کہا کہ 8000 مسنگ پرسنز کا کیس سالو ہو گیا، یعنی کہیں نہ کہیں مسنگ پرسنز ہے، اور اب 2270 کیسز انڈر انویسٹیگیشن ہے. تو ہم یہ کہہ دیں کہ یہ ایشو ہی نہیں ہے، صرف اور صرف دہشت گردی ہے، تو کیا یہ صحیح رہے گا؟
دیکھیں نہیں ایسا نہیں ہوتا جی، یقیناً کچھ نہ کچھ ہوتا ہے تو چیزیں آگے بڑھتی ہیں یا بات ہوتی ہے. یہ کیسے کہہ دیا جائے کہ مسنگ پرسنز نہیں ہیں؟ یقیناً ہیں مسنگ پرسنز، اور اس پہ کافی احتجاج ہو گیا. لیکن اس چیز کو جوڑنا کہ ایک سائڈ پہ اگر آج دہشت گردی کی بات ہو رہی ہے اور دہشت گردی دوبارہ سے سر اٹھا رہی ہے اور ہم اس کے سامنے مسنگ پرسن لا کے کھڑے کر دیں، تو یہ تو ایک بڑا ہی کوئی گرینڈ ڈائلاگ کی طرف ہمیں جانا پڑے گا، جس پہ ہم بیٹھ کے یہ چیزیں ساری سامنے رکھیں، ان چیزوں کو ہم دیکھیں کہ مسنگ پرسنز کی کیا وجہ ہے اور دہشت گردی کی کیا وجہ ہے. لیکن ان ساری چیزوں کے باوجود ہمیں پھر بھی یہ نہیں ہو سکتا کہ ہم کسی بھی طرح سے دہشت گردی کو کسی بھی حوالے سے سپورٹ مل رہی ہو یا کوئی بھی ہماری پولیٹیکل پارٹی جو ہے وہ اس کو کسی نہ کسی حوالے سے فیسیلیٹیٹ نہ کر رہی ہوگی، لیکن وہ اس سے فیسیلیٹیٹ ہو رہے ہوں، تو یہ میرے خیال ہے کہ یہ وقت نہیں ہے. بڑا یہ پورے پاکستان کے لیے، یہ کوئی کسی سیاسی جماعت کا نہیں ہے، ہم ساروں کا پاکستان ہے، اتنا ہی تحریک انصاف کا ہے، اتنا ہی ہم سب کا ہے پاکستان. تو ہمیں خدا را اس موقع کے اوپر کسی بھی حوالے سے یہ سیاست نہیں کرنی چاہیے کہ مسنگ پرسنز کو سامنے لے کے آ جائیں اور ایک سائڈ پہ دہشت گردی ہو. بھئی دہشت گردی ہوئی ہے، ہمیں اس کا تو بتایا جائے کہ وہ کیا ہوئی ہے کیا نہیں ہوئی، اس کے اوپر کیا ہونے جا رہا ہے. بالکل ابھی جو تحریک انصاف کے دوست تھے، جو ان کے تحفظات ہیں فیصل صاحب کے، وہ بالکل وہ جائز ہیں. اگر ہم چیزوں کو اسی طرح سے ڈسکشن کے بغیر اور حب الوطنی اور محب الوطنی اور ان چیزوں کے نام کے اوپر ہم چھپاتے رہیں گے تو چیزیں خراب ہوں گی، چیزیں ٹھیک نہیں ہوں گی. اچھا اے پی سی کا متعلق بتائیں گے ذرا، پھر میں فیصل صاحب کے پاس جاتا ہوں. سر یہ جو اے پی سی وزیر اعظم صاحب نے کہا ہے کہ ہم اے پی سی بلاتے ہیں اس معاملے پر، تو جہاں پاکستان تحریک انصاف کہہ رہی ہے کہ عمران خان صاحب کو اس سلسلے میں پیرول پر رہا کرنا چاہیے اس اے پی سی کانفرنس میں شرکت کے لیے، تو یہ کیسا آئیڈیا ہے ویسے؟ دیکھیں اگر گورنمنٹ انیشیٹو لیتی ہے اے پی سی کا تو یہ جی حسن صاحب آپ رسپونڈ کریں. جی میں حسن مرزا صاحب آپ سے سوال کر رہا ہوں. جی بالکل جی، اس سے بڑا سانحہ اور واقعہ کون سا ہو سکتا ہے جس پہ اے پی سی ہوگی. یقیناً وزیر اعظم صاحب کو اے پی سی بلانی چاہیے اور تحریک انصاف کو بھی اس پہ مشروط نہیں ہونا چاہیے کہ عمران خان صاحب کو لاؤ تو پھر اے پی سی ہوگی. یقیناً ان کو اس کا حصہ بننا چاہیے، اور اگر آ جائے پیرول پہ رہائی پہ ہو جائے تو کیا حرج ہے؟ اے پی سی ہونی چاہیے. مجھے تو کوئی تکلیف نہیں جی، اگر آپ سلیمان یہ چاہتے ہیں کہ اس کی آڑ میں عمران خان صاحب کو کوئی ریلیف مل جائے تو مجھے تو کوئی اعتراض نہیں. پیرول تو رہائی ہے نا کسی بھی قسم کی ایمرجنسی کے لیے، نہیں ہونا چاہیے. میں وہی تو کہہ رہا ہوں، پیرول تو رہائی تو نہیں ہے نا، وہ تو کسی بھی قسم کی ایمرجنسی کے لیے ایک ٹیمپریری ضمانت ہوتی ہے، جس طرح کسی کی فوتیدگی ہو جائے. ماضی میں یہ سب ہوا ہے. تو میں کہہ رہا ہوں کہ ایک طرح بڑا ایشو ہے پاکستان کا، تو ایک بڑی سیاسی جماعت کا سربراہ بھی ادھر موجود ہو نا، تاکہ کنسنسس پولیٹیکل کنسنسس تو تبھی ڈیولپ ہوں گے نا. سر میں اس لیے کہہ رہا تھا یہ بات. نہیں یقیناً اگر کوئی ہو بھی جائے تو میں کہتا ہوں کہ اس سے بڑا ہمارے ساتھ کوئی سانحہ ہو نہیں سکتا. ہم نے اے پی ایس کا جو سانحہ تھا اس کو برداشت کیا، ہم نے کے پی کے اندر جو وہ 70-80-100 لوگ مار دیے گئے وہ برداشت کیا، جو بلوچستان کے اندر لوگوں کو ہزارہ کو مارا گیا ہم نے وہ دیکھے. اور اس طرح کے آئے دن ہم واقعات دیکھ رہے ہیں، بسیں سے اتار کے مارا جا رہا ہے، پنجابی مارے جا رہے ہیں، کہیں پہ کوئی مارا جا رہا ہے. تو یہ سارے واقعات ہو رہے ہیں اور ہم صرف یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم کافی ہم نے دیکھ لیا، ہم نے صبر کر لیا. بھئی صبر کس چیز کا ہے؟ تھینک یو سر، تھینک یو. مجھے تو آپ نے ماضی کی ساری چیزیں یاد کرا لی جب 100 جنازے رکھے گئے تھے سردیوں کے اوپر. میں ایک بریک لیتا ہوں، بریک کے بعد میں فیصل سے رسپانس لینا ہے پاکستان تحریک انصاف کے اس پہ کہ کیا اگر اے پی سی بلائی جائے اور حکومت نہ مانے عمران خان صاحب کی پیرول پہ رہائی کے حوالے سے کہ وہ اس میٹنگ میں شرکت کر سکے، تو کیا پھر بھی وہ شرکت کریں گے یا نہیں کریں گے؟ دیگر چیزیں اس بریک کے بعد. ویلکم بیک. سوال مختصر جی فیصل جوہری صاحب ذرا رسپونڈ کر دیں. عمران خان صاحب کی رہائی کے ساتھ نتھی کریں گے اے پی سی کو کہ اس کے بغیر بھی جا سکتے ہیں؟ ذرا یہ بتائیے گا. دیکھیے بات یہ ہے سلمان کہ اگر عمران خان صاحب اور یا شاہ محمود قریشی صاحب نہیں شامل ہوتے، دونوں لیڈر ہیں
तहरीक इंसाफ के, तो फिर तो कैबिनेट मीटिंग ही होगी ना। तो कैबिनेट मीटिंग, अब फिर आप APC का नाम तो ना दें उसको, APC आपने करनी है तो उसमें तो फिर इमरान खान साहब की शमूलियत इसलिए ज़रूरी है कि तहरीक इंसाफ की जो आवाज़ है वो तो इमरान खान है, फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर हैं, उनकी एक हैसियत है, उनकी एक स्पेस है पाकिस्तान की पॉलिटिक्स में, उनकी एक से है पॉलिटिक्स में, उनकी लोग आवाज़ सुनते हैं। दूसरी बात मैं अर्ज़ ये करूं कि मिसिंग पर्सनस के हमारे दोनों दोस्तों ने कहा, मसला ये है कि बलूचिस्तान में मिसिंग पर्सनस का इशू बहुत संजीदा है, बहुत सीरियस है। हर फैमिली में कोई ना कोई मिसिंग पर्सन है। अब उसको अगर आप ये कहें कि उस मामले को एड्रेस ना किया जाए और टेररिज्म को एड्रेस किया जा सकता है, तो मेरा ख्याल में ये सेन अप्रोच नहीं होगी। देखिए आज UK और इंडिया तो खैर कोई रोशन मिसाल नहीं है, अमेरिका की मिसाल दी है। अभी जो ISIS का वो सैफ गया है यहाँ से पकड़ के दिया है, जो इंटेल आई थी CIA से, शरीफुल्लाह, उसको कोई पुलिस मुकाबले में नहीं मारा गया, उसको गायब नहीं किया गया, उसको अदालत में पेश किया गया। देखिए एक जो इंसाफ होता है, एक तरीक़ेकार होता है, उसको फॉलो करने से आपका निज़ाम जो है वो रिस्पॉन्ड करता है। शख्सियात तो नहीं रिस्पॉन्ड करती, वो तो आती जाती रहती हैं। जो मरबूत एक निज़ाम होगा, एक स्ट्रेटजी होगी जिसमें सबकी पॉलिटिकल बैकिंग होगी, ठीक है, और कोई भी जो काइनेटिक ऑपरेशन अगर फौज करना चाहती है, जब तक उसके पीछे सियासी जमातें और अवाम नहीं होंगी, ठीक है, तो फिर ये मामला जो है वो ठीक नहीं होगा। अच्छा मुझे कोई आंसर कर दे जरा, अगर मुझे आपने आज की ना थोड़ी अदालती, वो तो समझ गया सर, मैं समझ गया सर। आज की अदालती कार्रवाई से मुतल्लिक बताइएगा। आज तो एक कमीशन बना दिया गया है मिशाल यूसुफजई साहब के हवाले से, आप बता दें क्या चल क्या रहा है PTI में, फोकल पर्सन को के हवाले से ज़रा बता दीजिएगा। मिशाल यूसुफजई वकील हैं या नहीं है ये बता दीजिएगा, क्योंकि आजकल तो थोड़ी बहुत झड़प शड़प भी हो रही है, आपको भी एज अ फोकल पर्सन हटा दिया गया। थोड़ा ज़रा बताएं क्या चल रहा है, ज़रा क्विक कर दे प्लीज़ रिस्पॉन्ड ज़रा। नहीं, मैं फोकल पर्सन सलमान का भी था ही नहीं, और मुझे तो कहा भी था, मैंने कहा जी मैं वकील ही ठीक हूँ, मुझे वकालत ही करने दें, और बाकी फोकल पर्सन मुझे शौक भी नहीं है। वकील तो है ना, मिसाल बुशरा बीबी की थी और वहाँ से उन्होंने कहा था कि वो जी वकील तो है, आप है ना इमरान खान बुशरा साहब बीबी के वकील हैं। अब कल वो बुनियादी तौर पे हुकूमत जो है, बुनियादी तौर पे सलमान हुकूमत जो है वो इमरान खान साहब की तस्वीर से, उनकी आवाज़ से, उनके पैगाम से वो वैसे लर्जा बरामदम हो जाती है। वो चाहते ही नहीं है कि नजर आए। और ये एक आपने पता सुप्रीम कोर्ट में एक तस्वीर आ गई थी, तो ये इस वजह से वो इमरान खान साहब का वो उसका इशू नहीं है, वो लड़की का इशू ये है कि इमरान खान साहब की तस्वीर ना आ जाए, कि वो बाहर ना आ जाए, लोग देख न लें, तो ये उन पे एक लर्जा तारी होता है। और क्या बात होती है, इमरान खान साहब जेल के अंदर बैठे हुए। ओके जी, उज़ैफा साहब वाकई इमरान खान साहब की तस्वीर से भी इतना डर लगता है, इतना उज़ैफा साहब वाकई इमरान खान साहब की तस्वीर से इतनी घबराहट है। थोड़ा सा ये भी बता दें, आज जो 24 सफ़ात का फैसला आया तफसीली साइफर केस का, उसमें तो बिल्कुल लिखा हुआ है जी इमरान खान साहब को तो पिक एंड चूज़ किया गया है, सज़ा बनती ही नहीं थी उनकी, और इलेक्शन से पहले पहले ये फैसले दिए गए, और इतनी बड़ी बड़ी प्रेस कॉन्फ्रेंस, तगड़ी प्रेस कॉन्फ्रेंस थी। प्लीज़ सर, मैं मुख्तसर बात करूंगा। एक बात तो ये है कि चूंकि आल पार्टीज़ कॉन्फ्रेंस में तमाम जमातों की नुमाइंदगी होती है, ठीक है, और सबसे पहली प्रायोरिटी उन जमातों के सरबराह होते हैं, और फिर अगर वो ना हो तो सेकंड TR होती है। और इस वक्त तहरीक इंसाफ के सरबराह बैरिस्टर गोहर हैं, और असम्बली में सबसे बड़ी नुमाइंदगी उनके अपोजिशन लीडर हैं। इमरान खान तहरीक इंसाफ के सब ऑफिशियल सरबराह है नहीं, ठीक है, और एक वो सज़ा याफ्ता कैदी हैं, उनके लिए हम एक्स्ट्रा ऑर्डनरी अरेंजमेंट तब करें कि तहरीक इंसाफ के वो इस वक्त सरबराह मौजूद हों, नंबर एक बात। इसलिए इमरान खान के हवाले से तहरीक इंसाफ का जो मुतालबा है नामुनासिब है, और मेरे ख्याल से मुतालबा पूरा भी नहीं हो पाएगा। बाकी जो अदालतों ने देखिए सज़ाएँ, कुछ अदालतों ने नीचे सज़ाएँ दी हैं, ऊपर की अदालतें रिलीफ दे रही हैं। देखिए इस तरह की सूरत हाल पैदा होती है, तभी फिर जब आप रियासत को दीवार से लगाते हैं और पिक एंड चूज़ करते हैं, या अदालती फ़ैसला मैं समझता हूँ पिक एंड चूज़ है, और इस अदालती फ़ैसले के अंदर आपने एक ओपन एंड शट केस था जो कि आपने साइफर लहरा के पूरी दुनिया को बताया एब्सोल्युटली नॉट, उस पर अगर आप उसे रिलीफ दे रहे हैं तो फिर रियासत के पास 26 यानी तरमीम, 27 यानी तरमीम, सारे ऑप्शन मौजूद होते हैं। और अगर अदालती फैसले इस तरीके से आप पिक एंड चूज करेंगे और एक पॉलिटिकल नैरेटिव को सपोर्ट करेंगे तो फिर रियासत को आप दीवार से नहीं लगा सकते जी। ओके जी, शाह जी आप जरा रिस्पॉन्ड कर देंगे कि आज तफसीली फैसला भी आया साफर का, जिसपे मतलब है नवाज शरीफ APC में नहीं होंगे, उज़ैफा ने ये बताया। हाँ जी डेफिनेटली, वो सलमान भाई शहबाज शरीफ साहब होंगे ना, शहबाज शरीफ ने कॉल किया ना सर नहीं, नवाज शरीफ इस वक्त नून लीग के सदर हैं, सॉरी बिल्कुल फैसल चौधरी साहब, अगर वो सदर ना होते तो मैं आपकी बात को शायद वेटेज देता। नवाज शरीफ इस वक्त नून लीग के सदर हैं, ऑफिशियल सदर है जी। शाह जी जरा रिस्पॉन्ड कर दें प्लीज।
یقیناً جی، ہماری ان چیزوں میں جو اصل مقاصد ہیں ان سے توجہ ہٹ جاتی ہے اور وہ نہیں ہٹنی چاہیے. صدر کوئی بھی ہو، عمران خان صاحب ایک حقیقت ہیں، یہ تو ہمیں ماننا چاہیے. یقیناً ان کی ایک پولیٹیکل پارٹی ہے، ٹھیک ہے، وہ کسی وجہ سے میاں نواز شریف صاحب کے ساتھ جو زیادتی ہوئی اس کو ریپیٹ نہیں ہونا چاہیے. ٹھیک ہے، اور سیاست ہے، یہ آگے بڑھنے سے ہی ہوتی ہے. اگر ہم ماضی دیکھتے رہیں گے تو اس طرح نہیں معاملات ہوں گے. قومی ایشوز پہ ہمارا اتفاق رائے ہونا چاہیے. ٹھیک ہے، میں تو یہی عرض کروں گا جی. بالکل بہت خوبصورت بات کی حسن مرتضیٰ صاحب. سیاست آگے نام ہے اور قومی ایشوز پر کم از کم اختلاف نہیں ہونا چاہیے. اور پاکستان کا اگر دیکھا جائے تو سب سے بڑا ایشو دہشت گردی ہے، اور اس دہشت گردی سے اگر نپٹنا ہے تو اس کے لیے پولیٹیکل سٹیبلٹی ضروری ہے. جتنا مرضی بڑا آپریشن کر لیں، عوام کا پیچھے کھڑا ہونا ضروری ہے. اس لیے تمام پولیٹیکل فورسز کو ایک ٹیبل پر آنا بھی بہت ضروری ہے. حذیفہ رحمان صاحب، سید حسن مرتضیٰ صاحب، فیصل چودھری صاحب، سب کا بہت شکریہ جی. اجازت دیجیے، اللہ حافظ.